जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। आज इस ऐवान ने जो बड़ी यकजहती का इजहार किया और कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ मिला, मैं समझता हूं कि इस ऐवान को मुझे अपनी तरफ से और तमाम कायदीन की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है और मुबारकबाद पेश करनी है। जनाब स्पीकर, के पहले मैं आगे बात करूं, कल हमारे एक बहुत ही हमारे दरीना साथी इंतहाई शफीक सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इरफान सिद्दीकी साहब जनाब स्पीकर न सिर्फ एक उस्ताद थे बल्कि उस्तादों के उस्ताद थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तदरीस पढ़ाई लिखाई में गुजारी और फिर जब उन्होंने मैदान सियासत में कदम रखा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ और कमिटमेंट के साथ उन्होंने PMLN के साथ निभाया और ख़ास तौर पर मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनकी वालियाना वाबस्तगी ज़रबुल मिसल है। हम सब अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनको घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जनाब स्पीकर, कल वाना में जो दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की एक इंतहाई घटिया और मज़मूम हरकत की, इस वाक़या ने सानिया APS की याद ताज़ा कर दी। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि ये जो ख़वारिज जिनमें बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान के भी लोग शामिल थे, वो तमाम के तमाम जहन्नम रसीद हुए और तमाम कैडेट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स बाहिफाजत तौर पर उनको वहाँ से निकाला गया। मैं इसके ऊपर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और अफवाज पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आर्म फोर्सेस को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, जिन्होंने बड़ी आला पाए की उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाया और कौम के इन बेटों को, अजीम पाकिस्तानियों को हिफाजत के साथ उनको महफूज जगह पर पहुंचाया। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से कल इस्लामाबाद में एक बहुत अंदोनाक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद की जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स था उसको निशाना बनाया था, लेकिन अफरा तफरी में उनको कुछ ना सूझा और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोड किया, जिसके नतीजे में 12 पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें वकला भी हैं और 4 जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं।
ہم سب اس ایوان میں اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام جو شہداء ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جناب اسپیکر، یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ان واقعات میں خارجی ہاتھ بالکل نمایاں ہے، اور جب میں نے کل کے واقعے کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی اور جس میں کہا کہ فتنہ الخوارج اس میں ہندوستانی ہاتھ شامل ہے اور اس میں بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان کے فٹ پرنٹس سامنے نظر آتے ہیں، تو اس کے اوپر ہندوستان کی حکومت نے ایک ٹویٹ جاری کی، سٹیٹمنٹ جاری کی، اور جس میں کہا کہ یہ بالکل لغو الزامات ہیں، بے بنیاد الزامات ہیں۔ جناب اسپیکر، مجھے کچھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بلوچستان میں جو دہشت گردوں نے ایک ٹرین کو اغوا کیا تھا، جعفر ایکسپریس، اس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے ہم لے کے آئے کہ کس طرح ٹی ٹی پی، بی ایل اے افغانستان سے متحرک تھے اور دہشت گردوں کا رابطہ ان کے ساتھ تھا، اور آگے ان کا رابطہ ہندوستان میں ان کے جو وہاں پر سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ تھا، اور یہ حقائق ہم نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیے، جس کو کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، ریبٹ نہیں کیا۔ تو جناب اسپیکر، یہ بات کہ ان دہشت گردی کے واقعات میں ہمارے جو مخالفین ہیں، خارجی مخالفین، وہ اس میں شامل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ رات کو دن کہنا اور دن کو رات کہنا۔ مگر میں یہاں پر ایک بات بڑے اطمینان کے ساتھ لیکن پوری قوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ان دشمنان پاکستان کو، ان خارجی عناصر کو، کہ آپ کی حرکتیں ہمیں اس کا پوری طرح علم ہے، آپ کو پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں آپ کو قطعاً ہم اس میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی دوحہ میں پیس ٹاکس ہوئیں، استنبول میں پیس ٹاکس ہوئیں، اور پاکستان میں اس میں شرکت کی۔ ہماری ایک ہی شرط تھی کہ افغانستان کی جو انٹرم جو سیٹ اپ ہے، جس کو ہم انٹرم افغان گورنمنٹ کہتے ہیں، ان کو آج نہیں، پچھلے 2-3 سال سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ پلیز رین دم ان۔ یہ ٹی ٹی پی کے جو ایکسٹریمسٹ، جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، بی ایل اے ہیں، اور دوسرے وہاں پر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز افغان زمین کو استعمال کر کے نہتے معصوم پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ہر روز ہماری افواج جو ہیں، کبھی بلوچستان میں، کبھی کے پی میں، ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ کسی کا جوان میجر وہ شہید ہوتا ہے، کسی کا جوان خامند لیفٹیننٹ کرنل وہ شہید ہوتا ہے، سپاہی شہید ہوتا ہے، اور یہ عظیم کڑیل جوان پاکستان کے جناب اسپیکر وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر کے ان کو خدا حافظ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، لیکن لاکھوں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی جناب اسپیکر، جس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان اس بات پر آ جائے اور پاکستان کے ساتھ امن میں برابر شریک ہو، کیونکہ وی بلیو واٹ از گڈ فار پاکستان از گڈ فار دیم اینڈ وائس ورسا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں وہ جھوٹے سچے وعدے کریں اور پھر ان کو لگام نہ دیں۔ جب یہ حملہ ہوا پاکستان کے اوپر آج سے 1 مہینہ پہلے،
تو ان کے وزیر خارجہ متقی دہلی میں تھے. جن افغان بھائیوں اور بہنوں کو پاکستان نے 40 سال جناب اسپیکر مہمان رکھا, مہمان نوازی کی, اپنے وسائل سے خارجی جو امداد ملتی تھی ان کے ذریعے, اور ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ یہاں پر پرائے ہیں. ان کو یہی محسوس کیے رکھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے آپ مہمان ہیں, اور انشاءاللہ آپ یہ مہمان نوازی ہم کرتے رہیں گے تا وقت کہ آپ اپنے گھروں کو سکون کے ساتھ نہیں چلے جاتے. آج یہ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. نہ صرف یہ نہیں, وہ چلے گئے وہاں پر دلی میں, وہاں جا کے مذاکرات کیے, پھر چلے گئے وہاں پر دیوبند, وہاں پر جا کے ان کو وزٹ کیا. یہ سارے پیغامات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن میں پھر آج جناب اسپیکر, آج کے دن میں پھر یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ آئیں, صدق کے دل کے ساتھ بیٹھیں اور دہشت گردوں کو لگام دیں. آپ کمٹمنٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ پوری طرح چلیں گے تاکہ اس پورے خطے میں امن قائم ہو اور ملک پاکستان اور پورا خطہ ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے. جناب اسپیکر, آج جو امینڈمنٹ آئین میں جو منظور کی گئی ہے, اس حوالے سے میں سب سے پہلے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا, جو خود بنفس نفیس یہاں پر تشریف لائے اور آج کی اس پوری کارروائی میں شریک ہوئے. میں اس کے ساتھ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا, چودھری صالح حسین صاحب کا, عبدالعلیم خان صاحب کا, ڈاکٹر خالد مکسی صاحب کا, جناب اعجاز الحق صاحب کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ANP کے جو میرے بھتیجے ہیں جناب ایمل ولی خان صاحب کا. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فردن اور اجتماعاً. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کا, لاء منسٹر جناب چودھری اعظم نذیر طاہر صاحب کا, اور اس کے ساتھ اٹارنی جنرل جناب منصور اوان صاحب کا, لاء سیکرٹری کا, آپ کے تمام جو افسران یہاں پر موجود ہیں, آپ کے پورے سیکریٹریٹ کا, اور درجہ بدرجہ ہاؤس کمیٹیز کا, ان کے ممبرز کا, جنہوں نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ ان امینڈمنٹس کے اوپر کام کیا. اس میں بڑی بھرپور مشاورت ہوئی, اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ ترامیم آج آئین کا حصہ بن گئی ہیں. جناب اسپیکر, چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے واضح انداز میں لکھا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے. آج وہ خواب 19 سال بعد شرمندہ تعبیر ہوا. مجھے پورا یقین ہے کہ آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح کو تسکین مل رہی ہوگی, اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یقیناً وہ سرخرو ہوئے کہ آج وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ 19 سال تو ہماری جو اپوزیشن جو ہے ان کو تو یاد نہ آیا. آج ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہے, مجھے اس کا کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں کیا لاجک ہے, کیا اس میں تک ہے. بہرکیف ان کا حق ہے اختلاف کرنا. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے, لیکن گالی گلوچ اور دشنام ترازی اس کو ہمیں اب ختم کرنا ہوگا. ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے. ابھی جب ہندوستان کو
پاکستان نے ایک 4 دن کے مارکے میں شکست فاش دی اور الحمدللہ افواج پاکستان کا نام پوری دنیا میں چمکا. فیلڈ مارشل اس کے نتیجے میں چیف آرمی اسٹاف کو اس حکومت نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا. انہی دنوں میں بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا اور وہ اپنا امریکہ گئے, یورپ گئے اور پوری طرح انہوں نے شاندار ڈپلومیسی کی اور اپنی ڈپلومیٹک سکلز کے ذریعے وہاں پر بتایا. اور پہلی مرتبہ جناب اسپیکر دہائیوں بعد ہم نے جنگ بھی جیتی, ڈپلومیٹک وار بھی جیتی اور ہندوستان جو ہے وہ بالکل بے بس تصویر بنا رہا. مودی بالکل بے بسی کا شکار تھا, آج بھی بے بسی کا شکار ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں پوری طرح قومی یکجہتی اور قومی جو اتحاد ہے اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی عدالت جو مارج وجود میں آئی ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عروج ہے. جناب اسپیکر میں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آئین کے دائرے میں رہ کر بھرپور معاونت کی. میں